बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज जब सदर आरिफ अलवी साहब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब कर रहे थे और ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पर हैं, तो ऐन उसी वक्त हमारी जो अपोजिशन की लीडरशिप है वो इजलास का बायकाट करके बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कह रहे थे कि जी ये इजलास उजलत में बुलाया गया है, और उन्होंने काफ़ी उस पर एतराज़ात भी किए आरिफ अलवी साहब की तकरीर पर। तो हमने आज जो आरिफ अलवी साहब की तकरीर है उसी पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक ऐसे शख्स पे बात करनी है जिसने आज पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास में आना था लेकिन वो नहीं आ सके और इजलास ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। और उनका नाम था सेनेटर हासिल बदिंजो, जो कि नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा थे और साबिक वफाकी वज़ीर भी थे। तो हासिल बदिंजो साहब इस पार्लियामेंट के मेंबर थे और हमारे प्रोग्राम में साल साल से वो शिरकत कर रहे थे। उनकी खिदमात से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, तो उन पर गुफ्तगू से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर बराए तालीम और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। और चांडियो साहब और बजिंजो साहब सेनेट में काफ़ी करीब करीब बैठते थे और एक दूसरे से इनकी काफ़ी यादला भी थी। शफकत साहब, जो आज आरिफ अलवी साहब ने बात की कि तमाम इदारे जो हैं वो एक पेज पर हैं, ये बात हासिल बदिंजो साहब भी करते थे, लेकिन शायद उनका ख्याल था कि अभी कुछ मज़ीद कुर्बत बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसे वो बात करते थे, मैं ज़रा आपको उनका एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। ये मुल्क आज जिस दोराहे पे खड़ा है, ये लॉकडाउन फलाना फलाना, ये बहुत छोटी बातें आप लोग कर रहे हो। हम भी शायद इससे घबराते हैं कि ये हुकूमत गिर जाए फिर क्या होगा। हाँ, फिर अगर आप आ गए तो आप किस तरह संभालेंगे? किस तरह संभालेंगे, दूसरा किस तरह संभालेगा। इस मुल्क के लिए मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में थोड़ी सी एक सेंटेंस कहूँगा। फौज को भी रियलाइज़ करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी रियलाइज़ करना चाहिए, और इस मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर को रियलाइज़ करके एक साथ बैठना होगा हाउ टू सेव दिस स्टेट। ये जब आप बात करेंगे तो हमारे दोस्त कहेंगे पीटीआई वाले आप एनआरओ मांग रहे हैं। वो उनकी मर्जी है। मुझे तो क्योंकि ना एनआरओ की ज़रूरत है, ना मैं एनआरओ करूँगा, ना मेरे ऊपर कुछ है, ना कोई साबित कर सकता है। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि ये हासिल बदिंजो साहब जो हैं, ये उनकी आखिरी दिनों में ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में एक डायलॉग शुरू हो तमाम इदारों के दरमियान। शफकत महमूद साहब, आप भी उनको काफ़ी अरसे से जानते थे, तो जो उनकी ये जो आखिरी ख्वाहिश थी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हामिद, मैं पिछले 25 साल से, तकरीबन 25 बल्कि 30 साल से जानता था हासिल साहब को, और हमारी काफ़ी किसी ज़माने में कुर्बत भी थी। और हालांकि हमारा सियासी नज़रिया मुख्तलिफ था, लेकिन एक ज़ाती लेवल पे हमारी बहुत एक दूसरे से अच्छी गाढ़ी शनासाई थी। और मुझे बड़ा अफसोस है कि उनकी वफ़ात का सुन के। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। देखें, जो कौमी मफादात के मामलात हैं उसमें हमेशा हमें इकट्ठा होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इकट्ठे हो भी जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अपोजिशन का एक रोल है। अब अपोजिशन नहीं करेगी कि गवर्नमेंट की तारीफ़ें करे, अपोजिशन का काम है कि वो तनकीद करे। लेकिन जब आप क्रूशल मामलात आए तो आपने देखा कि हम इकट्ठे भी हो गए। फैटफ का मामला आया जो कि ये बिल पास करने थे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए, तो उसके लिए हमने बिल पास किए। अभी आप देखें कि कराची में जो कराची के हालात हैं, जिस तरह मखदूश हालात हैं, उसके बारे में 3 पार्टियाँ जिनका पॉलिटिकली कम अज़ कम पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की आपस में शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो कराची के मसाइल जो है वो मिल के हल करेंगे। लेकिन किमाड़ी को ज़िला बनाने पे वो लड़ रहे हैं आपस में। उसमें शायद वो हमारी पार्टी के लोगों का ख्याल है कि जी कराची एक बड़ा होना चाहिए, एक ही डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और बरोज़ होने चाहिए। बहरहाल ये उनका नुक्ता नज़र है, और वो समझते हैं कि उससे कराची की तरक्की में बेहतरी मिलेगी। लेकिन मैं जो आपने ओरिजिनल बात की थी, मेरा ख्याल है कि हमारी डेमोक्रेसी अब थोड़ी पहले से मैच्योर हो रही। कई दफ़ा थोड़ा दुख भी होता है। मसला आज मैं जब देख रहा था, डॉक्टर अलवी साहब जब तकरीर कर रहे थे,
تو میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں 94 میں آیا تھا، تو تقریباً 26 سال مجھے پارلیمنٹ میں بیچ میں نہیں بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ ادھر ہی سارے حالات دیکھتے، پھر میڈیا میں تھا، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی صدارتی تقریر ایسی ہو جو کہ آرام سے گزر جائے۔ گو بابا گو سے شروع ہوا تھا۔ اس زمانے سے مجھے یاد ہے کہ جب میں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا تو پیپلز پارٹی ان کو غلام اسحاق کو نہیں چھوڑتی تھی، اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ جو تھا اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ بھی چینج ہو جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے اور پارٹیز نیشنل انٹرسٹ میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ باقی جو باقی معاملات ہیں اس میں سیاسی سوچ بھی مختلف ہے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کام بھی مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، جو حاصل بدنجو صاحب ہیں ان کی پارٹی جو ہے وہ اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ کافی قریب تھے، اور آپ کی پارٹی نے ان کو اپنا چیئرمین سینٹ کا امیدوار بھی بنایا تھا، لیکن حاصل بدنجو صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے، ذرا آپ ان کی بات سنیں۔ میں پھر کہا کہ ہمیں خدا کے لیے، ہم بلوچستان والے ہاتھ جوڑ کے آپ اسلام آباد والوں سے ایک درخواست کروں گا کہ ایک صدر، ایک چیئرمین سینیٹ، ایک وزیر اعظم دے کے ہم پہ احسان نہ کیا کرو۔ ہاں، وہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے علی اصغر بنگل زئی، اکتوبر 2001 سے غائب ہے، وہ تو نہیں ملتا، سریاب روڈ کوئٹہ سے 18 سال سے غائب ہے، وہ نہیں ملتا۔ چیئرمین سینیٹ دے سکتے ہیں مگر وہ لڑکا نہیں دے سکتے، تو آپ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ہمیں یہ اس چکر میں ڈالو نہیں۔ آپ کی بھی جب حکومت تھی تو وہ وزیر تھے، آپ نے ان کو وزیر بنایا تھا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حاصل بدنجو صاحب ویسے تو پورے پاکستان کے عوام کی محرومیوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، لیکن بلوچستان کے حقوق کے لیے جو انہوں نے آواز بلند کی تو جب وہ آپ کی حکومت کا حصہ تھے تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکے؟ دیکھیں، حاصل بدنجو صاحب جو ہیں وہ بڑے کھرے اور بڑے جو ہے وہ سچے اور معاملہ فہم انسان تھے۔ میں ان کی اپوزیشن میٹنگز جو ہماری ہوتی رہی ہیں، میں نے ان کی جو ہے وہ بارہا ان کی تقاریر جو ہے وہ سنی، ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ انہیں اسے سنا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے تھے، اور بلوچستان میں ہونے والا جو بھی یعنی اسے ظلم کہہ لیں، زیادتی کہہ لیں، لاقانونیت کہہ لیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آواز بلند کرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ پاکستان کے حامی میں نے ان کو پایا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی بلوچستان کا مقدمہ لڑتے ہوئے جو ہے انہوں نے پاکستان سے ڈسٹنس نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان سے ایک محبت کرنے والا اور پاکستان کا حامی سیاستدان کے طور پہ جو ہے وہ میں نے ان کو سنا اور میں نے ان کو سمجھا۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہماری قومی سیاست کا نقصان ہے، بلوچستان کا بھی جو ہے وہ نقصان ہے، وہاں پہ اس قسم کی مثبت آوازوں کی بہت ضرورت ہے، اور آج شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں گریق رحمت کرے، اور غمزدہ خاندان جو ہے انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر عطا کرے۔ چانڈیو صاحب، آپ کے وہ دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے، لیکن آپ کا کبھی کبھی ان سے سیاسی اختلاف بھی ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، جب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین بنے تھے، تو آپ کی پارٹی نے سنجرانی صاحب کی حمایت کی تھی اور حاصل بدنجو صاحب اس پہ بڑے ناراض ہوئے، تو پھر جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی، تو آپ کا بھی ذکر آیا تھا، ذرا سنیں، ایک پرانی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کوئی پیپلز پارٹی نہیں جیتا ہے، آج شہید بے نظیر نہیں جیتا ہے، آج ذوالفقار علی بھٹو نہیں جیتا ہے، آج بالا طبقے جیتے ہیں۔ اور چانڈیو صاحب پارلیمنٹ جیت جاتا، ذوالفقار علی بھٹو بھی جیتا، بے نظیر بھی جیت جاتا، جب رضا ربانی کو آپ چیئرمین بناتے تب پارلیمنٹ جیتا، بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو جیتا۔ ہم لوگوں نے رضا ربانی کو یہ کہا کہ وہ مسلم لیگ کا نمائندہ ہے، وہ نیشنل پارٹی کا نمائندہ بھی تھا، وہ پختونخوا کا بھی نمائندہ تھا، وہ جماعت اسلامی کا بھی نمائندہ تھا۔ ساری بلوچستان صوبائی اسمبلی کو منڈی بنا دیا آپ نے، آپ کہتے ہیں میں بلوچستان کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ نے خیبر پختونخوا کے اسمبلی کو منڈی بنا دیا، آپ کہتے ہیں میں خیبر پختونخوا کے لیے کر رہا ہوں۔ چلے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، آج ویسے آپ کے سامنے یہ کلپ نہیں چلانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس لیے چلایا کہ حاصل بدنجو
اپوزیشن میں تھا لیکن اپوزیشن کے خلاف بھی وہ کبھی کبھی بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے. میں صاحب آپ کی مہربانی بس 2 منٹ ہی زیادہ بھی لے لوں گا کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے. حاصل بزنجو پاکستانی سیاست کے بہت بڑے آدمی کے بہت اچھے بیٹے تھے. غوث بخش بزنجو صاحب بہت بڑے آدمی تھے پاکستانی سیاست, اور یہ بھی وہ نہیں بھی بن سکے بزنجو صاحب, لیکن بزنجو نے بھی اپنا ایک کردار جمع. اور جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کہہ رہے تھے نا, میں اس کی تائید کرتے ہوئے یہ اضافہ کروں گا کہ غوث بخش بزنجو اور حاصل بزنجو دونوں نے ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح کے صدارتی الیکشن میں فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا. میں ابھی آپ کی بات کو مان رہا ہوں, لیکن دکھ والا بھی چیپٹر ہے, میں اس کو چھیڑتا نہیں ہوں. ابھی وہ چلے گئے ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بس ٹھیک ہے. وہ سیاسی آدمی, جمہوری آدمی تھے, اور ان کو پارلیمنٹ اور پارلیمنٹی سیاست ان کے والد کو اور ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گی. ضیاء الحق کے زمانے میں جو بات چیت ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں, وہ اس کے معاملے میں بھی بزنجو, غوث بخش بزنجو ہمیشہ یاد رہیں گے. میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں مرحوم کو جو آج انتقال کر گئے. آپ نے ایک بات دوسری ابھی چھیڑ دی ہے جو بھی مجھے حیرانی ہو رہی ہے. ابھی آپ نے کہا ہمارے سائیں کو کہ آپ کے ساتھ تھے, وہ وہاں بھی خوش نہیں تھے. تو ایک بات ہے, ابھی تنقید میرا مطلب نہیں ہے, کیونکہ بات آ گئی ہے. تو ہمارے سندھی میں ایک بڑی اچھی کہاوت ہے کہ یہ آدمی فلاں جگہ پہ ایسا ہے جیسا کووں میں الو کانگل میں چب, یعنی کووں میں الو. جو بھی چھوٹے صوبے کا آدمی ان کے پاس گیا ہے, بدقسمتی پتہ نہیں کیا فضا ہے, وہ الو کی طرح وہاں کووں میں رہتا ہے. عبد القادر بلوچ اتنے اچھے آدمی تھے, ابھی بھی ہیں زندگی تھے, وہ ان کے ساتھ بڑی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے. انہوں نے تو اس کو فیڈرل منسٹر بنایا تھا بعد میں بہت دیر سے, جب بہت مجبوری ہو گئی, تنقید ہو گئی. پہلے نہیں بلایا پڑا ان کو ایسے. میں نے ان کو کہا, وہ ان کو پتہ ہے جو میں نے ان کو کہا. پھر حکیم بلوچ صاحب اتنے اچھے انسان ہیں. میر صاحب آپ نے ان کو دیکھا ہے, پتہ نہیں دیکھا, کراچی میں تو آپ ملے ہوں گے. اتنے اچھے آدمی ہیں کہ میں آپ کو کیا, وہ وفاقی وزیر, آدھا وزیر اس کو. لیکن آپ دونوں پارٹیوں نے مل کے حاصل بزنجو کو سینٹ کی چیئرمین شپ کا امیدوار لانچ کیا, اور دونوں جو ہے وہ اپنے ووٹ ان کو نہیں پڑوا سکے. اس کی بھی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے جو سب کو ووٹ پڑوانے پر مجبور کر دیتے ہیں, انہوں نے اس کو نہیں چاہا کہ وہ بن جائے. پاکستان کے وفاق کے لیے شاید حاصل بزنجو کا چیئرمین سینٹ بننا کوئی اچھا شگون نہ ہوتا. لیکن حاصل بزنجو کی یہ بڑی کوالٹی تھی کہ جو بندہ ان سے جیتا, سنجرانی صاحب, وہ آخری وقت تک ان کے بہت قریبی دوست تھے. دیکھیں میں ایک عجیب غریب بات بتاتا ہوں. میرے کوئی 8-10 بلوچ دوست ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. سندھ کے بلوچ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, وہ جہاں بھی ہیں وہ اپنے بلوچی حقوق کی, بلوچی شناخت کی, بلوچی روایت کی اتنی پاسداری کرتے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی. کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور سنجرانی صاحب کو بھی میں دیکھتا ہوں. حکیم بلوچ صاحب ہمارے پاس تھے, عبد القادر بلوچ صاحب نون لیگ میں تھے. اب دیکھیں چیئرمین سینٹ کو, سب کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اپنی بلوچ روایتوں کو جس انداز سے نبھاتے ہیں, وہ تو کمال. اچھی بات ہے. اچھا اب ذرا آ جائیں جی عارف علوی صاحب کے خطاب پہ. شفقت محمود صاحب, عارف علوی صاحب نے جب خطاب شروع کیا تو اپوزیشن کا احتجاج شروع ہوا, اور پھر اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بہت سے معاملات پہ حکومت اور اپوزیشن نے مل کر قانون سازی کی, خاص طور پہ FATF کے معاملات میں. کیا کوئی آپ آج کے دن اپوزیشن کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو ذرا آپ واک آؤٹ نہ کریں؟ نہیں دیکھیں حامد, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 90 سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, جب میں سینٹ میں نہیں بھی تھا, جب بعد میں بھی تو یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ اس موقع پہ کیونکہ وہاں سفیر بھی ہوتے ہیں, باقی لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اپوزیشن جو بھی ہوتی ہے وہ ایک تماشا کرتی ہے اور وہ خبریں بنتی ہیں کہ یہ واک آؤٹ کر گئے جی, یہ ہو گیا جی. ابھی تو خیر اس سے بہت کچھ ہوا ہے. کسی پرانے زمانے میں تو لوگوں نے ڈائس پہ بھی حملے کیے اور یہ کیا وہ کیا. مجھے یاد ہے بے نظیر صاحبہ کے اوپر رانا صاحب کی جماعت کے کچھ خواتین نے حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی. تو حملہ کیا تھا, دھکا مکا یہ وہ. سو یہ ایک ٹریڈیشن سی بن گئی ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمیں اس چیز پہ خوشی منانی چاہیے کہ اگر آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں اور یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں,
اب ہماری اتنی شدید مخالفت تھی پی ایم ایل این کے ساتھ، ہم دھرنے دیے، ہم نے کیا نہیں کیا، لیکن جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تو نیشنل ایکشن پلان تو ہم نے مل کے بنایا. تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ ٹریڈیشن، یہ روایت رہے گی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ قومی مفادات کے معاملات میں سیاست کو نہیں آنے دے گی. مثلا جس طرح تعلیم ہے، چانڈیے صاحب کو پتہ ہی ہے شاید اس چیز کا کہ میری بڑی اچھی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ہے سعید غنی صاحب کے ساتھ اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور ہم تعلیم کے میدان میں ہم مل کے فیصلے کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو قومی معاملات ہیں، باقی سیاست دیکھیں نا، اب سیاست میں جمود تو نہیں ہو سکتا، سیاست میں شور بھی ہوگا، سیاست میں سلسلہ بھی ہوگا، اپوزیشن کے ایک رول بھی ہوگا. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم ڈیسک پہ جاتے تھے، اب یہ ڈیسک پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چلتا رہے گا. رانا ثناء اللہ صاحب، آج صدر عارف الوی صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہاں پہ کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہاں پہ 60,000 لوگ جو ہیں وہ روزانہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا کل 60,000 اضافہ ہوا، اور پاکستان میں 600 ہو گئے ہیں، تو پاکستان میں کم ہو رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہے. آپ اسے ایگری نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل جو ہے یہ جو کرونا کے اوپر جو یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں یہ سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے نا، یہ کرونا کو ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا تماشا کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے افیکٹو ہوا ہے. میرے شہر میں یا لاہور میں جہاں جہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے، جو وہ محلہ ہے اس کی مین روڈ یا مین انٹرسٹ جو ہے وہاں پہ چند جو ہے وہ پولیس والے کھڑے ہو گئے بیریئر لگا کے. باقی جو اس کے 10 راستے ہیں وہ کھلے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو یہ لاک ڈاؤن کرتے تھے وہ کہاں کہاں پہ لاک ڈاؤن تھا. ماس وائز کے کاروبار بند کر دیے، ماس وائز کے کہ انہوں نے اسکول بند کر دیے، کالج بند کر دیے، یونیورسٹیز بند کر دی، لوگوں کا کاروبار بند کر دیا، بازار بند کیے. باقی تو کسی جگہ پہ بھی. اور پھر جو یہ ماسک سے جو احتیاط کی بات کر رہے ہیں، یہ عید کے موقع پہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنی جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ احتیاط کی ہے. تو اس لیے یہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اقدامات کی وجہ سے، کوئی ان کے اقدامات نہیں افیکٹو تھے، کوئی ان کی پالیسی نہیں تھی، کوئی ان کا ویژن نہیں تھا. یہ خدا کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر جو ہے وہ اپنی مہربانی کی، لوگوں کی دعائیں سنی، اور کرونا جو ہے وہ اس طرح سے افیکٹو جو ہے. ویسے تو خیر یہ سارا جو ریجن ہے اس میں ہی، لیکن بالخصوص جو ہے وہ پاکستان میں اس کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوا، نہیں آیا جو کہ باقی دنیا میں آیا ہے. اچھا، تو اس کا اب یہ کریڈٹ جو ہے یہ لیتے رہے. لیکن جو انہوں نے کیا ہے سمارٹ اب انہوں نے لاک ہماری ڈاؤن سے تعریف تھوڑی لے کے کرنی ہے جی. باقی سارے اقدامات تک کوئی اقدام بھی کوئی بھی افیکٹو نہیں. اچھا چانڈیو یہ صاحب، آپ جا کے جو ہے وہ لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں. چانڈیو صاحب، جو میں NCOC تھا، جو NCOC ایک ادارہ تھا، ابھی بھی ہے، میں وہاں پہ جا کے دیکھتا رہا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب، اسد عمر صاحب، اور جو مسلم لیگ نون کے گلگت بلتستان میں چیف منسٹر صاحب تھے، وہ آزاد کشمیر والے راجہ فاروق حیدر صاحب، سارے CM، چیف سیکرٹری، سارے لوگ مل کے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی. تو چلیں ہم فیڈرل گورنمنٹ کو اکیلی کو نہیں کریڈٹ دیتے، لیکن کیا تمام صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کر NCOC کے ذریعے کرونا کو شکست نہیں دی؟ اچھا ایک بات میری، اس کرونا لیڈ جو انہوں نے یہ چلائی ہے نا، یہ یعنی ساری موو، اس میں جتنی لوٹ مار ہوئی ہے نا، جتنی کرپشن ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اس کے اوپر آپ کے بھی علیحدہ جو ہے وہ بات. میں جب بھی کرونا کی بات کرتا ہوں، میں نے پہلے بتایا کہ میرے گھر میں 6 افراد ہیں. میں، میری بیوی، 2 بہو، 2 بیٹے، سب کے سب کمروں میں بند تھے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے باہر تھے. جب انہوں نے کہا کہ فتح کر کے آئیں، لڑائی جیتی ہے، تو میں نے وہ ترجمہ اپنے دل میں دہرایا کہ میں اس پہ قابو پانے والا نہ تھا، یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہم نے اس کو قابو میں لایا. ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. نہیں، سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا. میں ابھی تو وفاق کی بات کہہ رہا ہوں. ابھی وہ میرا، میں تو آپ سے سوال یہ کروں کہ سندھ والے جو کر رہے ہیں وہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. مجھے سندھ حکومت نے جو کیا اس کو پوری دنیا نے مانا. انہوں نے جو سندھ حکومت کے ساتھ اس ایشو پہ کیا، انتہائی شرمناک بات تھی. وزراء کی فوج بھیجی وہاں، انہوں نے اس تمام جو اقدامات تھے احتیاط کے، سب کو ناکام بنانے کی کوشش کی.
تب میں نے کہا پہلے اللہ کا شکر ادا کروں کہ وفاق کی ساری سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور نقصان کم ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں اب دوسری آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اکٹھے ہونے کی. میں نے پہلے بلوچوں کا لیا, اب اختر مینگل صاحب کا میں نے نام لیا. ساری اپوزیشن کے باوجود انہوں نے ان کو ساتھ دیا. وہ کس رخ میں نکل گئے آپ دیکھیں. ابھی دیکھیں یہ جو دہشت گردی والی جو یہ مالیاتی دہشت گردی کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے, ہم نے ان کی حمایت کی. اپوزیشن نے, شہباز شریف نے, بلاول صاحب نے, ان کے وزیر نے کھڑے ہو کر کہا آپ نے پاکستان کی سلامتی پہ بہت کردار ادا کیا ہے. آدھا گھنٹہ گزرا, جو گالیاں انہوں نے دی وہ آپ نے دیکھا. کل سینٹ میں جو ہوا انہوں نے ابھی شروع ہی کی, سب خوش ہو گئے کہ ہم نے کام کیا بہت بڑا. سینٹ میں کھڑے ہو گئے, گالیاں دینے شروع ہو گئے. یہ اکٹھا کرنا نہیں چاہتے, یہ تو اپوزیشن ہے جو پاکستان کے بعد. لیکن پھر بھی آپ کراچی میں تو ایک کوارڈینیشن کمیٹی بن گئی نا, اچھی بات ہے, آپ ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. میں اچھا نہیں سمجھتا. آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے؟ نہیں اچھا سمجھتا. یہ جو کراچی میں کوارڈینیشن نہیں, میں کمیٹی اچھا نہیں سمجھتا. آپ کے چیف منسٹر صاحب کی مرضی سے ہوئی؟ میں خادم ہوں چیف منسٹر کا, یہ بات نہیں ہے. یہ مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. یہ ایک بار منوائیں گے پھر بے عزتی کریں گے. اور یہ ان کے جو ہیں کیا ادھر کیا ہے, ادھر ان کا جائے کیا, کیسے منتخب ہو گئے دنیا جانتی ہے. ان کے کراچی میں ان کے ایک درجن سے زیادہ ایم این اے ہیں. ایم کیو ایم کہیں گے تو ہم مانیں گے کراچی میں ایم کیو ایم کے لوگ بیٹھے تھے. کیسے آئے ہیں, کیسے بھری پھر منتخب ہو کر آئیں گے. چلیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی نے درست فیصلہ کیا ہے, بحران کے وقت بات چیت کی ہے. میں اس کی یہ نہیں کیا, لیکن یہ اس کی قدر نہیں کریں گے. چلے ٹھیک ہے, یہ پھر تباہی کی طرف جائیں گے, مذاق. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں خوش نہیں ہوں اس یہ کمیٹی. اور کمیٹی کیوں؟ چلیں آپ نے اپنا ایک صوبہ بیٹھا ہے, صوبائی حکومت بیٹھی ہے. اب اس میں یہ بتائیں شفقت صاحب کہ یہ جو اپوزیشن نے آج ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ عجلت میں آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا جلدی میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شفقت محمود صاحب, یہ کچھ عجلت میں بلایا گیا اجلاس آج؟ دیکھیں حامد, جو سال مکمل ہو چکا تھا وہ پچھلے ہفتے 12 اگست کو ختم ہوا. ہاں 12 اگست کو ختم ہو چکا تھا. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج یا کل نیا جو سال ہے نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا, اس کے لیے صدر صاحب جو ہے وہ اپنا خطاب کریں گے. یہ ایک ٹریڈیشن ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں صرف یہ ایک دو چیزیں, کیونکہ بہت ہی دکھ بھری باتیں آئی ہیں دوسری طرف سے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ضرور. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت کرونا کے حالات اچھے نہیں تھے جون میں, تو ساری اپوزیشن جماعتیں جو ایک ہی ہدف تھا کہ گورنمنٹ نے بربادی کر دی, عمران خان نے بربادی کر دی. تو اگر اس وقت بربادی آپ سمجھتے ہیں, ہم تو نہیں سمجھتے تھے, لیکن اگر عمران خان نے کر دی ہے تو اگر حالات بہتر ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو دے. اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی سیریسلی لیا اس ساری چیز کو. سارے قومی جتنے بھی ادارے تھے ان کو کوارڈینیٹ کیا. اب بھی این سی او سی میں گئے, این سی سی بھی ہے اس کے اوپر. پرائم منسٹر نے ہر چیز میں پرسنل انٹرسٹ لیا اور اللہ کا فضل رہا. آج تقریباً 7 یا 8 اموات کی خبر ہے, اور ہندوستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو صورتحال ہے, بلکہ ایران میں. سو ہم تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہمیں شکر ادا کر رہے ہیں. اب رہے گی بات کراچی کی. دیکھیں 12 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو وہاں حکومت کرتے ہوئے, اور نہیں سنبھل رہا ان سے کراچی, اور اس لیے ضروری تھا کہ ہم بھی جائیں, جا کے مدد کریں. چانڈیو صاحب کو پسند نہیں آ رہا, لیکن کراچی کے شہری بڑے خوش ہیں کہ بھی اب فیڈرل گورنمنٹ بھی ساتھ آئے گی اور مل کے. تو ان کو ہم نے این ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کی, جا کے بھیجا کہ بھی جا کے نالے صاف کریں, اس طرح فیڈرل ریسورس. تو اصل چیز ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ کراچی کے شہریوں کی زندگی اگر بہتر ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں سب مل جل کے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اس لیے یہ اس پہ ناراضگی کا اظہار نہ کریں, بلکہ خوشی کا اظہار کریں کہ شاید کراچی کے لوگوں کو, جن کو 12 سال سے ایک عذاب میں مبتلا ہے, ان کی زندگی شاید بہتر ہو جائے. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب, آج آپ کی پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کے بعد علیحدہ پریس ٹاک کی ہے, اور جے یو آئی اور جماعت اسلامی والوں نے علیحدہ پریس ٹاک کی ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اپوزیشن تقسیم ہے ابھی تک؟ نہیں, بالکل تقسیم نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ رات کوئی میرا خیال ہے کوئی 11 بجے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے اجلاس بلانے کا.
اب یہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے جا رہے ہیں اور اس میں کم از کم ایک دن کے وقفے سے اجلاس بلائیں تو پھر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ نے بہت کم ٹائم دیا ہے. تو رات جو ہے وہ 11 بجے جا کے جو ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا, اور آج آپ نے حاضری دیکھ ہی لی ہے. حاضری جو ہے وہ صرف اپوزیشن نہیں, گورنمنٹ کی حاضری بھی بڑی جو ہے وہ پور تھی. تو اس میں جو ہے وہ پراپر اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ ٹائم نہیں مل سکا, کیونکہ پیپلز پارٹی اور PMLN کا آپس میں جو ہے وہ اس بارے میں مشورہ ہوا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب یا JUIF کا یہی اعتراض تھا کہ وہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ بر وقت اطلاع نہیں دی گئی. تو لیکن کیونکہ بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا, کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو ایک عدلیہ کے اوپر وار کیا, انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ایک غیر قانونی غیر آئینی جو ہے وہ ریفرنس وداؤٹ اپلائنگ ہز مائنڈ جو ہے وہ انہوں نے وہ کیا, اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ صدر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا, لیکن صدر صاحب آج خطاب کرنے کے لیے تشریف لے آئے. تو اس لیے جو ہے وہ بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا کہ ان کے خطاب کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے. تو اس پہ JUIF نے جو ہے وہ پورا ساتھ دیا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ بائیکاٹ کر کے آئے ہیں. باقی ٹھیک ہے, میڈیا میں انہوں نے جو ہے وہ ٹاک اگر علیحدہ بھی کی ہے تو بہرحال کی تو انہوں نے وہی ہے جو ہمارا جو ہے وہ موقف تھا. اب اس پہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو PTI کی گورنمنٹ ہے اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کچھ آوازیں جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا بیلنس تھیں, لیکن الٹیمیٹلی اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اس حکومت کے جو شفقت محمود تھے نا, ان کے اوپر مراد سعیدوں نے جو ہے نا وہ پوری طرح سے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا ہے اور کیپچر کر لیا ہے. اور اب جو انہوں نے آخری مرتبہ اپوزیشن کے تعاون کو نہ صرف ٹھکرایا ہے بلکہ اپوزیشن کی جس طرح سے انہوں نے انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید اب اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو تعاون ہوتا رہا ہے شاید اس کے بھی راستے جو ہیں وہ مسدود. چانڈیو صاحب, آج جو گفتگو کی ہے اپوزیشن رہنماؤں نے بائیکاٹ کے بعد میڈیا کے سامنے, اس میں کہا کہ عاشورہ کے بعد جناب ہم کچھ کریں گے. تو کیا عاشورہ کے بعد کیا ہو, اپوزیشن کیا کرے گی؟ عاشورہ کے بعد عاشورہ ہوگا وہ درست ہے, لیکن میں 2-3 جملے اپنے دل کی جو بات آپ نے چھیڑی. ایک تو شفقت محمود صاحب نے ابھی کہا کہ بہت بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, واقعی ان کی پارٹی کے وزیر ہیں, لیکن مجھے افسوس ہوا ہے. کس بات کا؟ حالات ایسے ہیں کہ شفقت محمود صاحب خراج تحسین پیش کر رہے ہیں مراد سعید صاحب کو. ان کا حق ہے. یہی کیا انہوں نے کہا پتہ ہے کیا کہا انہوں نے, کیا کہا پتہ ہے؟ تو میں مراد صاحب کی تعریف کرتا ہوں. ہاں تو تعریف کی تو میں کہہ رہا ہوں, تو تعریف کرتا ہوں. میری پارٹی کے آپ نے نہیں سمجھا کیا آپ نے ستارے ہیں, میں کیوں رانا صاحب تسی کتنے ہو جی؟ اگر یہ وہ ابھرتا ہوا ستارہ ہے نا, رانا صاحب نہیں, یہ ایسے اگر برا نہ بنائیں تو مراد جو ہے نا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو نہیں پسند آ رہا, ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہو نا. نہیں بس ٹھیک ہے, میری اس ستارے کے آپ پیچھے ہی رہے. جمہوری طریقے سے ہم ڈسگری نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہا کہ نہیں کہے آپ. اب یہ بھی جو روایت آپ کے پروگرام کی یہ نہیں ہے, میری 2 منٹ کی بات ہے. میں نے صرف یہ کہا کہ حالات اس قسم کے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ہر پروگرام میں, اب اچھے لوگ نہیں رہے جو آ کر ہمیں جواب دیں, جو آ کر PTI کی ترجمانی کریں. بلاول اور شہباز شریف کے بعد یہ تقریر ہوگی کہ ہنگامہ بپا ہوگا اور گالیاں ہوگی, وہ آپ کو سارا. لیکن مراد سعید صاحب دیکھیں, مراد سعید صاحب صرف پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہیں, وہ ٹی وی کے ٹاک شو میں آ کے نہیں اپوزیشن کا سامنا کرتے. وہ شفقت صاحب کرتے ہیں, یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں شفقت. وہ اس لیے کہ یہ اچھے لوگ ہیں, یہ سیاسی لوگ ہیں نا, یہی تو کہہ رہا ہوں. اور کیا. اچھا دوسری بات نہیں, تو آپ کو پھر مراد سعید سے کیا پرابلم ہے جب وہ کسی ٹاک شو میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں؟ مجھے ایمان سے کوئی پرابلم نہیں ہے ان سے, وہ میرے بچوں کی چھوٹے بھائیوں کی طرح. میرا مسئلہ اچھا کام کر رہے ہیں جو کہ سب کو بڑی نہیں, ہم سب یہ چاہتے ہیں اس پاکستان میں سیاسی روایتیں پھلے پھولیں. ٹھیک ہے, وہ سیاسی روایتوں کا دشمن ہے اور وہ آپ نے آپ کے فائدے میں لگایا ہوا ہے. چلو اچھا ہوا. اب دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ دوسری بات یہ ہے, آپ نے کرونا کی بات کی. ایک منٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کرونا میں وفاق کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ صوبوں نے کمال کر دکھایا. یہ تو مذاق سن لیں بھلے. نہیں, میں نے یہ بات پہلے آپ سے کر لی تھی, بار بار میں نے آپ سے سوال کیا. کس نے کہا, آپ سے پوچھتا ہوں, کس نے کہا یہ فلو ہے؟ کس نے کہا یہ زکام جیسا ہے؟
کسی نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور جب لوگ مرے تو کہا نہیں اب کرو گے تو اور نقصان ہو جائے گا. پہلے تو آپ نے کیا. بلوچستان میں آپ نے کچھ نہیں کیا، سندھ میں آپ نے وزیروں یہ کی پھر کم کیسے ہو گئے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرا حکومتوں کا، صوبائی حکومتوں کا. میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کا اپنا احتیاط. یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے تو لوگ بھیج کے ناکامیاں کی. انہوں نے خود چلیں اب یہ اس پہ ہم پہلے دوسری تیسری بات بڑی اہم ہوئی ہے کراچی والی. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف کیوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے. ان کے ساتھ اتحاد میں اپوزیشن اگر کام کرتی ہے یہ پھر مذاق کے اڑاتے ہیں. اچھا محرم کا چاند نظر آ گیا تو عاشور کے بعد پھر آپ اپوزیشن کہیں اکٹھی نظر آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں جو عاشورہ بپا کرنے والا ہے، جو عاشورہ بپا کرتا ہے، اس نے اگر فیصلہ کر لیا کہ عاشورہ کے بعد بھی عاشورہ ہو تو عاشورہ ہو جائے گا، ورنہ ایسے یہ مہینہ بھی گزر جائے گا. اچھا اب ایک بات بڑی اہم ہے جو آج عارف الوی صاحب نے کی ہے، وہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس پہ بڑا فیڈ بیک ہم نے دیکھا. جب پریزیڈنٹ نے وہ بات کی تو بڑے ڈیسک بجے. اس پہ میں بات کروں گا وقفے کے بعد. آج پریزیڈنٹ عارف الوی نے جب اسرائیل کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کا جو سٹینڈ ہے اس پر جب بات انہوں نے کی تو اس پر جو پورا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، پورا جو ایوان ہے، اس میں ڈیسک تھمپنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس پہ پاکستان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں. میں نے جذباتی کا لفظ نہیں استعمال کیا، بڑے سینسٹیو ہیں. ذرا سنیں پریزیڈنٹ صاحب نے جب کہا تو کیا ہوا. میں پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اسرائیل کے معاملے میں دو ٹوک انداز سے فوراً اس کے اوپر بیان دیا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، بجائے اس کے بعد میں. اور اس کو دیکھ کر دوسرے ممالک ہمت پکڑتے ہیں. اور آپ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ جب تک فلسطینیوں کے حقوق نہیں ملتے، جب تک فلسطین کی اسٹیٹ نہیں بنتی، جو قائد اعظم کا پوائنٹ آف ویو تھا وہی آپ کی حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو شفقت صاحب اس پر بھی آپ یہ کہیں گے کہ تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں اس ایشو پہ بھی؟ میرا تو خیال ہے اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں. میرا تو دفتر خارجہ جو ہے اس کی جو 3-4 دن پہلے کی جو میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن اگر واک آؤٹ نہ کی ہوتی تو اس معاملے میں تو اپوزیشن بھی ڈیسک پہ جاتی. اور اگر آپ پتہ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا فلسطین کا معاملہ اور فلسطینیوں کے حقوق کا معاملہ اور جو 2 اسٹیٹ سولوشن جو کہ ہمارا ایک بڑی دیر سے ہمارا ایک موقف چلا آ رہا ہے، اس معاملے میں اپوزیشن گورنمنٹ ایک ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ساری قوم ایک ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. جی رانا ثناءاللہ صاحب، جو صدر عارف الوی نے اسرائیل کے بارے میں بات کی اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل درست ہے. فلسطین کے بارے میں جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ 70-72 سال کی جو ہماری تاریخ ہے تو اس میں بر صغیر کے مسلمانوں کا بھی یہی موقف رہا ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا لگاؤ ہے، جذباتی لگاؤ ہے فلسطین کے ساتھ بھی اور کشمیر کے ساتھ بھی، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسرائیل کو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتی کہ وہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے، بجوز اس کے کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو. جی چانڈیو صاحب، آپ کی پارٹی کا تو اس پہ بڑا سٹینڈ رہا ہے، لیکن اس معاملے پہ ابھی تک آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی کھل کے سٹیٹمنٹ نہیں آئی. دیکھیں میں بھٹو کا ورکر ہوں. بھٹو کشمیر کا سب سے بڑا وکیل، بھٹو محکوم قوموں کا وکیل پوری دنیا میں، بھٹو کشمیر کا وکیل. تو میں ہمارے پارٹی کی تو پالیسی بالکل واضح ہے، لیکن یہ وقت بہ وقت کیسے ماحول کو تبدیل، جیسے کشمیر پہ انہوں نے حیثیت تبدیل کی، یہ پورا سال خاموش رہے. چلیں ابھی تفصیل میں نہیں جاتے. ان کے منسٹر نے کہا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ ناکام ہے. تو یہ ناکام، جی شیریں مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ ہماری منسٹری وزارت خارجہ ناکام ہے. جب وزارت خارجہ ناکام ہے تو یہ کارنامہ ان کا نہیں ہے. باقی صدر صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ درست ہے. پورا پاکستان ایشو پر، فلسطین کے، کشمیر کے معاملات پہ اور معاملات جو لوگ قوموں کے ہیں، ہم تو اس میں تو ساتھ ہیں. اچھا ویسے شفقت صاحب، یہ ایک ایشو جو ہے اس پہ آپ بات کرنا پسند فرمائیں گے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ پرائم منسٹر عمران خان نے جس طریقے سے ایک سٹینڈ لیا اور بات کو آگے بڑھایا، دفتر خارجہ نے ویسے نہیں کیا. نہیں، یہ تو شیریں مزاری صاحبہ کی اپنی رائے ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا.
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا وزارت خارجہ ہے اس نے بہت محنت کی ہے. میرا خیال ہے کہ پچھلے 1 سال میں اگر آپ ویسٹرن میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو جس طریقے سے کشمیر کے اوپر ہمارے موقف کی تائید آپ کو نظر آئے گی، اور جس طرح کشمیریوں پہ جو ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں ویسٹرن میڈیا میں اور ویسٹرن پولیٹیشنز میں جو آپ کو ایک تاثرات نظر آتے ہیں، وہ تو شاید ہماری تاریخ میں کبھی نہیں تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف میں پارٹی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں. میں 94 سے کشمیر کمیٹی کا ممبر تھا. نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کی سربراہی میں ان کے ساتھ شامل تھا. میں بڑے تھرو آؤٹ کشمیر کاز کے ساتھ منسلک رہا ہوں. میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر نے تقریر کی یونائٹڈ نیشنز میں، جس طریقے سے انہوں نے کھل کے کشمیر کا اور اسلامو فوبیا کے بارے میں بات کی، اس کے بعد جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو آگے اٹھایا اور ہر جگہ جس طریقے سے اٹھایا، تو میرا خیال ہے کہ بالکل کوئی مثال نہیں ملتی ہماری تاریخ میں کہ کتنا زیادہ کشمیر کو اجاگر کیا پچھلے 1-1.5 سال میں. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، میرے پاس اب صرف 1 منٹ رہ گیا، لیکن وہ میں 1 منٹ میں چاہتا ہوں کہ ایک پریڈکشن آئی ہے آج، ایک آپ کی پارٹی کے کچھ لیڈروں کے بارے میں ایک پریڈکشن آئی ہے. وہ پریڈکشن سن لیں اور بتائیں کہ صحیح ہے آپ کے خیال میں یا غلط ہے. سنیں جی شیخ رشید صاحب کی پریڈکشن. میں تو یہ پیپلز پارٹی اور نون کے بہت سارے لوگ نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں. حکومتی جماعت میں اکا دکا کوئی ہوں گے اگر ہوں گے، ورنہ میں تو یہ ساری چیخ و پکار جو ہے یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اگر کیس ٹرائل ہوئے، خاص طور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس میں سیریس دیکھ رہا ہوں. جی رانا صاحب، حمزہ شہباز اور شہباز شریف. یہ شیخ صاحب چاہتے یہ ہیں کہ گلیاں ہو جن سجیاں دے وچ مرزا یار پھرے. تو یہ ان کی جو ہے نا وہ جو ان کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی سیاست اپنے ذہنوں میں جو ہے وہ جو سوچ رہے ہیں نا، ان کی سیاست ختم ہوگی. اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس ملک کی سیاست سے ایلیمینیٹ ہوں گے، تو پھر ہی جو ہے اس ملک میں جمہوریت اور سیاست جو وہ آگے بڑھے گی. میرے پاس 20 سیکنڈ ہے. چانڈیو صاحب، کیا آپ اس لیے سندھ حکومت نے جو کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے پی ٹی آئی اور ایم کے ساتھ، اس لیے آپ خوش نہیں ہیں کہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ڈسکوالیفائی ہونے والے؟ شیخ صاحب سیاسی مجذوب ہیں، میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں، وہ 100 باتوں میں 2 باتیں ان کی پھر درست ہو جاتی ہیں. لیکن میری ادھر وجہ سندھ میں مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتنا بھی تعاون کریں اس حکومت سے، اس نے آخر میں اس نے مینگنیاں ڈال دینی ہیں دودھ میں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. ایک جملہ شیخ صاحب کی پریڈکشن. شفقت صاحب. نہیں، میرا خیال ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ جو کرے گا لا حول ولا قوت الا باللہ. نیب ادارہ ہے. اگلا جو گزدار کو بلا لیا سن لیں اگلا جو ہے سب سے بڑا سکینڈل جو ہے وہ یہ ہوگا کہ نیب کو موجودہ حکومت کس گھٹیا اور انتقامی طریقے سے استعمال کر رہی ہے. عثمان گزدار آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ چیئرمین جو ہے نا، چیئرمین آپ سمجھے کہ اس کے ہاتھ پیچھے بندے نہ کرو، اسے صرف اس وقت کھولتے ہیں جب دستخط کرانے ہوتے ہیں. اور یہ جو میر شکیل الرحمان صاحب والا معاملہ ہے، اس میں جو انہوں نے گھٹیا طریقے سے نیب کو استعمال کیا ہے، وہی اگر کھل کے سامنے آ جائے، خدا کی قسم لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یار یہ اس حد تک جو ہے وہ. چلیں شفقت صاحب کہہ رہے ہیں نیب جانے اور اپوزیشن جانے. شفقت صاحب بہت بہت شکریہ. رانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چانڈیو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں کہوں گا کہ جو آج پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے، اس سے جو صدر عارف الوی کا خطاب تھا، اس میں انہوں نے سماجی انصاف پہ اور انصاف پہ بہت زور دیا. تو یقیناً تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس میں انصاف پہ بہت زور دینا چاہیے. اور اس حکومت کے لیے بلوچستان کا جو شہر ہے تربت، وہاں پہ ایک نوجوان طالب علم جو ہے حیات بلوچ قتل ہوا ہے، اور اس کے قتل میں جو ایک ایف سی کا اہلکار ملوث ہے، اس کو شناخت پریڈ میں اس کے والد نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا. تو اس حکومت کے لیے، صوبائی حکومت کے لیے بھی اور وفاقی حکومت کے لیے بھی، حیات بلوچ کا قتل ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر قاتل کو سزا مل جائے گی تو پھر یقیناً ہم فخر سے کہیں گے کہ عارف الوی صاحب نے جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بات کی وہ بالکل درست بات تھی، اور ہمیں امید ہے کہ اس معاملے پہ بھی تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.